अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जो लोग E7-1 वीज़े पर हैं या F27 वीज़े पर हैं, यानी कि कुछ वीज़ाज कोरिया में ऐसे हैं कि जिनको अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो उनका वीज़ा यहाँ कोरिया से इशू करा के भेज सकते हैं, इस टॉपिक पे है। मेरे दोस्तों, जो लोग भी कोरिया में आए हुए हैं और जो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं या किसी अच्छी कैटेगरी वीज़े पर हैं, तो हर बंदे का दिल करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारे और अपनी फैमिली को यहाँ पर कोरिया में बुलाए, जिसमें उनके बच्चे, उसकी बीवी, उसके वालिदैन वगैरह शामिल आते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ से वो लोग, जो मोस्टली जो लोग हैं, वो इस तरह करते हैं कि यहाँ कोरिया से अपने डॉक्यूमेंटेशन बनाकर पाकिस्तान सेंड करते हैं। तो पाकिस्तान में जो कोरियन एम्बेसी है वही उनको वीज़ा देती है। लेकिन कोरिया में कुछ वीज़े ऐसे भी हैं कि अगर वो अपनी फैमिली को, बच्चों को या माँ बाप को बुलाना चाहते हैं तो वो अगर कोरिया से, यहीं से अगर यहाँ कोरिया में रहकर अगर कोरिया में अप्लाई करेंगे उनके वीज़े के लिए, जिस तरह सऊदी अरब में या जिस तरह दुबई से पहले लोग वहाँ से वीज़ा इशू होता है, फिर वो पाकिस्तान वो वीज़ा वह यहाँ से भेज देते हैं और पाकिस्तान से वो लोग टिकट कराकर दुबई या सऊदी चले जाते हैं। तो उस लिहाज से भी तो ये इस तरह यहाँ से भी लोग वीज़ा कोरिया से लेकर भेजकर पाकिस्तानी एम्बेसी से भी, कोरियन एम्बेसी से वीज़ा लगवा कर कोरिया आ सकते हैं। उसके लिए जो E7-1 वीज़ा है और इसके अलावा F299 जो वीज़ा है और उसके बाद जो F27 वीज़ा है या F5 है या नेशनैलिटी में, या इसके अलावा कुछ जो मेन वीज़े हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए या दूसरे कंट्रीज़ में जो लोग यहाँ कर अपना वीज़ा कन्वर्ट करते हैं, ये वो वीज़े हैं कि इन वीज़े के ऊपर अगर आप लोग कोरिया में रह रहे हैं और अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो इन वीज़ों के ज़रिए आप यहाँ कोरिया में अप्लाई करेंगे तो आपकी फैमिली इजीली कोरिया आ सकती है। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी बिल्कुल आसान और सिंपल है। उसके लिए यही है कि आपको पाकिस्तान से अगर आपने अपनी फैमिली बुलानी है तो जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है वहीं आपने पाकिस्तान से, एक वो हो गया जो पाकिस्तान से पेपर आपने इस वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए मंगवाने हैं, और नंबर 2 पर आप जो जिसकी उम्र 10 साल से नीचे है उसकी तो नहीं, और जिसकी उम्र 13 साल से नीचे है उसका तो नहीं, और जिसकी उम्र 13 साल से ज़्यादा है उससे बड़े जिन लोगों को भी आप बुलाना चाहते हैं, बच्चों को, बेटी को, बच्चों को या अपनी वाइफ को, तो उनके लिए वहाँ से पाकिस्तान से करैक्टर सर्टिफिकेट, ये 2 चीज़ें होगी। और तीसरे नंबर पर आ जाती है आपकी FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादा अहम है, आपको मंगवाने होंगे। और इनके साथ चौथे नंबर पर जिस बंदे को आप कोरिया बुलाना चाहते हैं उसके एक पासपोर्ट की ओरिजिनल पासपोर्ट की साफ़ कापी या कलर कापी मंगवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके साथ 5वें नंबर पर आपको वहाँ पाकिस्तान से जिस बंदे को इन्विटेशन, जिसको बुलाना है कोरिया में, जिसके वीज़े के लिए अप्लाई करना है, उसकी 1 या 2 आपने बैकग्राउंड वाइट हो और उसकी जो है ना 2 तस्वीरें मंगवा लेनी है, जो कि आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे वहाँ पर लगाएंगे। ये जो 3 पेपर हैं, FRC हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, और उसके बाद ये जो पेपर हैं, ये 3-4 पेपर, जो करैक्टर सर्टिफिकेट है, ये तीनों आपने पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से और उसके बाद पाकिस्तान में कोरियन एम्बेसी से टेस्टेड तस्दीक करवा कर फिर आपने कोरिया यहाँ पर मंगवाएंगे तो आपके ये चीज़ें वैलिड होंगे। जब आपके ये 5 पेपर यहाँ कोरिया में आ जाएंगे तो यहाँ कोरिया में रहते हुए आपके जो पेपर लगेंगे कंपनी से या जो आपके यहाँ पे रहते हैं, जो भी आपका वीज़ा है उस लिहाज से, तो उसके लिए सबसे पहले आपका छिजिक जुम्मिंगसू, जिसे जॉब लेटर बोला जाता है, और दूसरे नंबर पर आपका जो रिहाइश का पेपर, अगर आपकी कंपनी की रिहाइश है तो वही लगाएंगे, और अगर आपकी बाहर की रिहाइश है तो उसकी जो है ना कॉपी उसके साथ लगाएंगे। और उसके बाद आपका जो कोरियन ID कार्ड है उसकी कॉपी, और अगर आपका पास पाकिस्तानी भी ID कार्ड है तो उसकी कॉपी भी साथ लगेगी। ये 4 पेपर जो हैं ये कंपनी से, जो आप पर्सनल जो कंपनी से बनवाएंगे ये होंगे। और उसके बाद अगर आपकी बैंक में पैसे हैं
پھر بھی آپ لگا دیں اسٹیٹمنٹ، اگر آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں تو نہ لگائیں، تو یہ نیسیسری ڈاکومنٹس نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ٹیکس آفس کے کاغذات ہیں اس میں گلو سودو چھنے چھمنگ سو ایک وہ ہو گیا، اس کے بعد چھیبنگ سو جو کہ آپ ٹیکس پیئر ہوتے ہیں اس میں وہ ہوتا ہے، ایک وہ ہو گیا، اور تیسرے نمبر پر ہو گیا آپ کا نپ سے چھمنگ سو یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو آپ کو سالانہ رپورٹ کمپنی میں آتی ہے جس میں ونجنگ سو بھی کہا جاتا ہے، آپ کی تنخواہ کتنی بنی ہے اور آپ کا ٹیکس کتنا گیا ہے، وہ آپ کو پیپر کمپنی سے ملے گا۔ یہ 4 پیپر یہ، اور 3 پیپر آپ کا آئی ڈی کارڈ، پاکستانی آئی ڈی کارڈ، اور آپ کا چھجک جونگمنگ سو، اور یہ جو ہے نا، اور کمپنی کا سابچہ، یہ 4 پیپر ٹوٹل ملا کر 7-8 پیپر بنتے ہیں۔ اس میں نہ ہی آپ کی کانٹریکٹ کے، نہ ہی آپ کے گارنٹی لیٹر کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہی آپ کے انویٹیشن لیٹر کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں، جس آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور جو آپ کا کانٹریکٹ ہوا ہے وہ کانٹریکٹ کی کاپی بھی آپ کو لازمی طور پر اس کے ساتھ لگانی ہوگی۔ یہ چیزیں یہاں سے تیار کر کے آپ 1345 پر کال کریں گے تو وہ آپ کو ان سے میل منگوا لیں گے۔ جس طرح پاکستان میں اپلیکیشن فارم ہوتا ہے تو اسی طرح بالکل سیم ہوتا ہے، 4 پیپرز کے اوپر مشتمل، اسی کو آپ فل اپ کر کے اسی فارم جو ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ کر کے جو پاکستان سے اپنے بچوں کی تصویریں منگوائیں گے وہ تصویریں ان کے اوپر لگا کر تو آپ جو آپ کے نزدیک ترین امیگریشن ہے وہاں پر آپ اپلائی کریں گے، جس کے لیے آپ کو اپائنٹمنٹ بھی نہیں لینی پڑے گی۔ اور جو کاؤنٹر ہوتا ہے F5 ویزا اپلائی کرنے والوں کا تو آپ وہاں پر جا کر اپلائی کریں گے، جس کی کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اور ان کاغذات کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہاں کوریا سے کسی جگہ سے نوٹری کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پیپر آپ لگا یہ سارا وہ جو پیپر آپ منگوائیں گے امیگریشن سے اسی کو فارم فل اپ کر کے فوٹو لگا کے آپ جمع کرائیں گے، تو اس کی آپ سے فیس بھی نہیں لی جاتی کوریا میں۔ اور آپ کو 1 ہفتے سے لے کر 3 ہفتے کے درمیان آپ کو وہ جس دن آپ اپلائی کریں گے اسی دن آپ کو آپ کے ککاؤ کے اوپر میسج آ جائے گا کہ آپ کے کاغذات جمع ہو گئے ہیں۔ اور اس کے کچھ دنوں کے بعد جیسے ہی آپ کو وہ ویزا کلیئر ہوگا تو وہاں سے آپ کو پھر میسج آئے گا کہ آپ کا ویزا کلیئر ہو چکا ہے۔ اور جن لوگوں کا آپ نے اپلائی کیا ہوگا انہی لوگوں کا آپ ان کی www.visa.go.kr پر آپ جب ان کا ڈیٹا دیں گے، پاسپورٹ نمبر دیں گے تو اس کے اوپر وہ اس کا جو پیپر ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ ساجنگ پھلگوب شنچنگسو، تو یہ آپ وہاں سے پرنٹ نکالیں گے، اسی پرنٹ کو آپ اپنے ملک پاکستان بھیج دیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ منگوائیں گے وہ اوریجنل رکھ لیتے ہیں، اور جو آپ کا FRC ہے یا آپ کا نکاح نامہ ہے وہ اوریجنل کی کاپی رکھ لیتے ہیں اور باقی آپ کو اوریجنل واپس دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ ساجنگ پھلکوب شنچنگسو یہ جو پیپر آپ کا وہاں سے نکلے گا جسے آپ بیجا پھلکوب پنجنگسو بھی کہہ سکتے ہیں، تو اسی کو آپ PDF میں وہاں پاکستان بھیج دیں، وہ وہاں سے وہ بھی نکلوا سکتے ہیں۔ اسی اوریجنل پیپر کو آپ یہاں کوریا سے آپ کو صرف یہیں ایک پیپر بھیجنا پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کو کسی پیپر کی ضرورت نہیں ہے بھیجنے کی۔ اور اگر آپ کوئی اور پیپر یا جاب لیٹر یا گارنٹی لیٹر یا بینک سٹیٹمنٹ یا گھر کا پیپر یا سابچہ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ بھیج دیں، لیکن ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آپ کا یہ جو ساجنگ پھلکوب شنچنگسو ہوتا ہے اسی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب آپ یہ پیپر بھیجیں گے تو آپ اسی ٹائم یا کوریا میں دوبارہ آپ یا امیگریشن میں کال کر کے ان سے جو آپ کا یہ پیپر نکلے گا اس کے اوپر ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ آپ کا ویزا نمبر کیا ہے، جس کا اپلائی کیا اس کا ڈیٹا لکھا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کا ایک شنچنگسو جسے اپلیکیشن فارم کہتے ہیں وہیں آپ لے کے اسے ہاتھ سے فل اپ کر کے جب وہ پاکستان بھیجیں گے، ایک یہ ہوگا جو آپ نے پرنٹ نکالا ہوگا اور ایک وہ ہوگا جو آپ نے ہاتھ سے فل اپ کیا ہوگا یا آپ کے گھر والوں نے فل اپ کیا ہوگا، تو اسی کے اوپر ایک آپ کو پاکستان سے صرف فوٹو لگانا پڑے گا اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں لگانی پڑے گی۔ جو آپ کا FRC ہے اور جو آپ کی کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے یا جو آپ کا میرج سرٹیفکیٹ ہے، انہی کی آپ کے پاکستان میں وہاں سے ایک کاپی لگائیں گے تو آپ کے کاغذات وغیرہ وہاں پر ایزیلی جمع ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ وہاں اپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اگر کورونا کا سرٹیفکیٹ نکلوا کر لگا دیں تو اچھی بات ہے، لیکن ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ وہاں جب آپ اپلائی کرتے ہیں، اگر آپ یہاں کوریا سے ویزا اپلائی کر کے یہاں سے جو ویزا نمبر ہوتا ہے وہ لے کر سینڈ کرتے ہیں، تو جب آپ پاکستان سے اپنے بچوں کا اپلائی کریں گے تو ان کا TB کا ٹیسٹ کروانا مسٹ ہے۔
ٹی بی کا ٹیسٹ کروائیں گے تو پھر آپ کے کاغذات جمع ہوں گے، کیونکہ آپ نے یہاں کوریا سے اپنا ویزا کا پروسیس سارا کمپلیٹ کر کے بھیجا ہے، فقط وہاں ایمبیسی آپ کو ویزا دے گی، اور اگر آپ وہ میڈیکل کرا کے نہیں جمع کراتے تو پھر آپ کو وہ ویزا دوبارہ کرانے کے لیے کہیں گے۔ اس کے لیے اسلام آباد میں 2 لیبس ہیں، ایک نیاب لیب ہے، ایک IDC ہے، اور اسی طرح لاہور میں بھی 2 ہیں، اور اسی طرح کراچی میں بھی ہے۔ آپ کو وہاں پر جانا پڑے گا۔ جو اسلام آباد میں ہے اس کا 2500 سے 3000 فیس ہوتی ہے، وہ ایک دن لیتے ہیں، شام کو بھی بعض اوقات دے دیتے ہیں اور بعض اوقات اگلے دن صبح کو بھی دے دیتے ہیں۔ وہ آپ کو وہاں پر اوریجنل سرٹیفکیٹ ساتھ دینی پڑے گی۔ اور اس کے بعد جو آپ کی فیملی ہے، جو وائف ہے، اس کے پاسپورٹ کی کاپی، اس کا شناختی کارڈ ہے تو اس کی کاپی، اور اس کا جو ایک فوٹو جو یہاں سے آپ اپلیکیشن فارم بھیجیں گے اسی کے اوپر وہ فوٹو لگا کے اور نیچے وہ اپنا دستخط کر دیں گے، تو وہ یہ پیپر آپ وہاں پر جمع کرائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی وہاں پر پر ہیڈ کے حساب سے 10,000 روپیہ فیس ہے، وہ بھی آپ کو وہاں دینے پڑے گی۔ اور صبح 9:30 بجے سے لے کر 11:30 بجے کے درمیان آپ جائیں گے تو آپ کے کاغذات وہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ تو جیسے آپ جمع کرائیں گے یہ کاغذات تو آپ کا اسی دن میں آپ کا، جب آپ نیٹ پہ چیک کریں گے تو آپ کا انڈر ریویو آ جائے گا، اور اگلے دن آپ چیک کریں گے تو آپ کا ویزا جو ہے F2-71 جو ویزا ہے آپ کا وہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ یہی مکمل پروسیس ہے E71 ویزے والوں کا، اور F299 والوں کا، اور F27 والوں کا، اور F5 والوں کا، جو اپنی فیملیز کو کوریا میں بلانا چاہتے ہیں۔ بہت کم لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہے، اور میں خود بھی اس پروسیس سے گزرا ہوں۔ میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنا کر دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کا فائدہ بھی ہو سکے، اور آپ جو یہاں سے نوٹری کرا کے بھیجتے ہیں یا پاکستان وہاں پر کوئی اور کاغذات لگاتے ہیں، بعض اوقات ریجیکشن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ جب یہاں پر پیپر جمع کراتے ہیں تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ کو کال کر کے بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے، آپ یہ پیپر دیں یا کوئی اور پیپر دیں، تو آپ یہ دے دیتے ہیں، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ جبکہ پاکستانی ایمبیسی میں جب آپ جا کر کورین ایمبیسی میں اپلائی کرتے ہیں، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بتائے بغیر ہی آپ کا ویزا کینسل کر دیتے ہیں۔ جب وہ کینسل کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا 3 مہینے تک ویزا آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو E74 ویزے والے ہیں یا کوئی دوسرے ویزے والے جو یہاں سے کاغذات بنا کر پاکستان میں فیملی ویزے کے لیے یا C3 ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو جب پاکستان میں اپلائی کرتے ہیں تو ان لوگوں کو وہاں پاکستان سے TB ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں کوریا سے اپنا پروسیس کمپلیٹ کر کے بھیجتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ضرورت پڑتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو اس میں کچھ ایسے پیپر ہیں جو شاید میں آپ کو نہ بتا سکا ہوں، تو میں نے فیملیز پیپر جو فیملی ویزے کے لیے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں اس میں کون کون سے ڈاکومنٹس لگتے ہیں وہ بھی ویڈیو میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، آپ اسے بھی ایک دفعہ دیکھ لیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کا کوئی سوال نہیں رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔